अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क़ के इंचार्ज चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं सहाफ़ी बरादरी, मुअज़्ज़िज़ीन, प्रेस क्लब के आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप एक आवाज़ बने सैलाब मुतासरीन के हवाले से, जो कि ख़ास तौर पे मेरी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क़ की है। और सैलाब जिसने बुरी तरह वतन अज़ीज़ को मुतासिर किया है, इस सैलाब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो गई हैं, नज़रअंदाज हुई हैं। वो पहलू आपके सामने उजागर करने हैं और आपसे गुजारिश करनी है कि उन पहलुओं को उजागर किया जाए ताकि हम जो इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद कर सकें, उनके लिए कुछ काम कर सकें और किसी बड़े इंसानी अलमिया से हम बच सकें। आप जानते हैं कि ये सैलाब गिज़र से ले के गिलगित की वैली, अशकोमन, दायन, चटोरखंड, वहाँ से ले के केपी के भी लर्जा पूरे का पूरा, जिसमें शंगला है, जिसमें मानसहरे के इलाके हैं, बटग्राम के उससे नीचे आए बनेर है, सवाबी है, बाजोड़ है, ये तमाम इलाके बुरी तरह मुतासर हुए सैलाबी सूरत हाल से। हम वहाँ पे काम कर रहे थे। बाबूसर नाला, थक नाला जो आपने सुना भी होगा, वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ। तो इन इलाकों में हम मुसलसल वर्किंग में थे, लोगों के लिए अमदादी सरगर्मियाँ कर रहे थे। इस दौरान इतला मिली कि चनाब के अंदर पानी का रेला दाखिल हो रहा है। तो उसके बाद पानी बढ़ता चला गया, रावी जो है ना, इसमें सैलाबी रेला आ गया। चनाब ने मुख्तलिफ जो इलाके थे, सियालकोट, नारोवाल, इससे मुल्हिका नालों ने बजवात के इलाके को, इन सब इलाकों को डबोना शुरू किया। उसके बाद ये पानी वज़ीराबाद, गुजरात, इन सारे इलाकों से होता हुआ पिंडी भटियाँ और इससे मुतलका इलाके और चन्योट, झंग, यहाँ पे ये चनाब के पानी ने हिट किया और ये सारे इलाके डूब गए। लाहौर में चूँकि हम बैठे हैं, रावी की सूरत हाल को आप बखूबी जानते हैं कि रावी के अंदर कितना ज़बरदस्त सैलाबी रेला आया और बिल्कुल वो नए इलाके उसने डुबोए, इससे पहले जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वजूहात जो भी हों, हमें इस बात से कंसर्न है कि एक सानेहा उसने जन्म लिया। बहुत बड़े सेटल्ड एरियो के अंदर ये पानी दाखिल हुआ। आज भी अगर आप जाएं उन इलाकों के अंदर, मोलनवाल और उससे मुल्हिका बस्तियाँ, सोसाइटियाँ, 11-11 फुट पानी वहाँ मौजूद है, 8-8 फुट पानी। और कश्तियों के ज़रिए हम वहाँ पे आज के दिन भी रेस्क्यू कश्तियों के साथ कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि पीछे से मज़ीद रेले, मज़ीद पानी ये दाखिल हो रहा है। अब ये रावी का पानी और चनाब का पानी ये मिल के इसने अब अगले इलाके, हेड सदनाई के इलाके, जिसमें अब्दुल हकीम और इससे गिरदोनवा के इलाके आते हैं, बुरी तरह वहाँ पे ये सारे इलाके डूब चुके हैं। कई यूनियन कौंसल हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, बड़े बड़े गांव ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी तबाही आज के दिन वहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, दरिया सतलुज है, तो दरिया सतलुज में गंडा सिंह से ये पानी दाखिल हुआ, तुगयानी आई, हिंदुस्तान का छोड़ा पानी दाखिल हुआ और उस पानी ने उसके बाद आगे के इलाके पाकपतन से होता हुआ बहावल नगर, मेलसी, इन इलाकों को डबोता हुआ बहावलपुर को क्रॉस किया और आज के दिन ये पानी झांगड़ा से को क्रॉस करके जलालपुर, पीरवाला, इसमें तीनों दरियाओं का पानी इकट्ठा हो गया। दाएं तरफ से चनाब और रावी आया, बाएं तरफ से सतलुज आया और आके तीन दरियाओं के सैलाबी पानी ने अलीपुर को और जलालपुर, पीरवाला को, झांगड़ा को, इन बड़े बड़े इलाकों को जो ज़रई इलाके हैं इनको डबो दिया है। और सिर्फ जलालपुर, पीरवाला में 25 किलोमीटर तक हमने कश्ती पे सफ़र किया तो हर तरफ पानी और तबाही है। हज़ारों गांव हैं, हज़ारों गांव, बस्तियां हैं और लाखों लोग हैं जो वहाँ पे घिरे हुए हैं और बदतरीन सूरत हाल है वहाँ पे। अल्लाह ताला रहम करे। हम बार बार ये बात कर रहे हैं, हुकूमत को बता रहे हैं कि भाई बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे तबाही आ सकती है। अल्लाह के लिए एक्टिव हों, सारे वसाइल को बरोए कार लाया जाए और इस हवाले से काम किया जाए। ये सारा पानी आगे पंजनत की तरफ बढ़ रहा है,
پھر وہاں سے اور لیاقت پور کا تقریباً 80% علاقہ خانپور کا ڈوب چکا ہے اس وقت. پانی آگے بڑھا ہے, پھر اس نے سندھ میں داخل ہونا ہے. وہاں پہ کیفیت کیا بنے گی, یقیناً کیلکولیشنز موجود ہیں, لیکن میں اس میں عرض کروں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق نے گھزر سے لے کے پنجنہ تک الحمدللہ ہماری جو ورکنگ جاری ہے. ہر ضلع کی سطح پہ ہم نے ٹیمیں بنائیں, ہر ضلع کی سطح پہ ہم ڈاکٹرز کے پاس گئے, ان کے وفد تشکیل دیے اور بڑی تعداد میں پیرامیڈیکل سٹاف میڈیسن دے کے تمام علاقوں میں روانہ کیا. الحمدللہ پہلا مرلہ ہمارا جو خاص طور پہ کے پی کے اور گھزر کا مرلہ تھا, جس میں فوری ریسکیو, جانیں بچانا. کے پی کے میں ہم کوئی جان نہیں بچا سکے. جو وہاں پہ تباہی آئی وہ لمحوں کی تباہی تھی. گھر جو ہے نا بری طرح ڈیمالش ہو گئے, پتھر بڑے بڑے گھروں میں چلے گئے, بستیاں نام و نشان مٹ گیا. ہم نے کیا کیا, وہاں پہ پہنچ کے ہم نے الحمدللہ جو کچھ لوگوں کو ریسکیو کر سکتے تھے ان کو میڈیسن دی, ان کے گھروں کو گارے سے جو ہے نا وہ گارا ختم کیا, گھروں سے مارکیٹیں صاف کیں, لوگوں میں چیزیں تقسیم کی جس سے یہ صفائی ہو سکے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم نے کے پی کے اندر کی. اس وقت پنجاب بری طرح اس چیز سے متاثر ہے کہ یہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع آئندہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا خدشہ ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم جو کام کر رہے ہیں, جو ابھی تک ہم کر چکے ہیں, چونکہ یہ سیلاب جاری ہے اور اس وقت الحمدللہ یعنی چونکہ یہ سینکڑوں پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ کام چل رہے ہیں, تو میں چند اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اب ہم آج کے دن تک کام کر چکے ہیں. خشک راشن 80,000 سے زائد خاندانوں میں الحمدللہ ہم تقسیم کر چکے ہیں. پکا پکایا کھانا چونکہ یہ روزانہ دینا پڑتا ہے, روزانہ ہزاروں کی افراد میں تعداد میں ایک ایک پوائنٹ پہ دیتے ہیں. 22,11,000 سے زیادہ الحمدللہ یہ کھانا دے چکے ہیں. 18,06,000 افراد کو اب تک ہم فری میڈیسن اور ہمارے ڈاکٹر چیک اپ کر چکے ہیں. 70,000 سے زیادہ افراد کو الحمدللہ ریسکیو کر چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ریسکیو, چونکہ میں براہ راست اس کو ڈیل کر رہا ہوں, خود کشتی پہ بیٹھ کے جاتا ہوں, ٹیموں کی تشکیل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ریسکیو کیے ہیں جو موت و حیات کی کشمکش میں ہیں, اور یہ بہت کم ریسکیو ہے. یہ شاید 5% بھی ریسکیو نہیں ہے, 5% بھی نہیں ہے. بہت بڑی یہاں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس سانحے کا بالکل بھی ابھی تک احساس نہیں ہو رہا کہ کیا حالات ہیں. 1,20,000 پائپ ہم گلگت اور بنیر کی طرف روانہ کر چکے ہیں. یہ واٹر چینل کے لیے پہاڑی علاقوں میں یہ پائپ چاہیے ہوتا ہے, یہ الحمدللہ ہم نے وہاں دیا. 11 خیمہ بستیاں پنجاب کے اندر ہماری اس وقت کام کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں, اور 15,200 افراد ان خیمہ بستیوں میں الحمدللہ ہمارے موجود ہیں, جن کو ہم 3 وقت کا کھانا, ان کو چارپائیاں, ان کے لیے میڈیسن, ان کے لیے مسجد کا اہتمام. اور خاص طور پہ مزمل ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کا آغاز کیا. ہم نے ہر خیمہ بستی میں یہ لازمی قرار دے دیا. ہر خیمہ بستی میں بچوں کے لیے ایک سکول الحمدللہ ہم نے بنا دیا ہے, وہاں پہ باقاعدہ تعلیم کا اہتمام ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. گھریلو سامان, برتن, یہ مختلف چیزیں الحمدللہ 36,000 گھرانوں تک یہ دے چکے ہیں. 4,000 بستر یہ ہم بنیر کی طرف, کے پی کے کی طرف ابھی بستر شروع کیے ہیں, پنجاب ابھی شروع کرنے ہیں انشاءاللہ. 8,000 مچھردانیاں ہیں, 6,000 بیلچے, یہ بیلچہ کے پی کے اندر دیا ہے. وہاں پہ بہت اہم ضرورت تھی بیلچے کی, اور یہ ٹرالی جو ہاتھ والی ٹرالی ہوتی ہے اس کی ضرورت تھی. الحمدللہ یہ 4,000 ٹرالیاں ہم نے وہاں پہ دی ہیں. تو یہ مختلف کام ہے, اس کی ابھی شکل بن رہی ہے کے پی کے اندر. اور گلگت جی بی کے اندر الحمدللہ ہم نے اگلے مرحلے میں کام کو داخل کیا ہے, وہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہے. اس میں کیا ہے, گھروں کو تعمیر کرنا, جزوی طور پہ جو گھر تباہ ہوئے, نقصان پہنچا, ان کو انشاءاللہ مالی تعاون دینا, گھروں کا سامان دینا, دکانداروں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کر کے ان کے کاروبار دوبارہ چلنے کے قابل کرنا. یہ مختلف کام الحمدللہ وہاں پہ ہم نے شروع کیے ہیں. ابھی ریہیبلیٹیشن کا پنجاب میں پروسیس یہ مرحلہ نہیں آیا, اس کو انشاءاللہ جیسے ہی ایمرجنسی ختم ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں یہ کام کریں گے. آخر میں چھوٹی سی گزارش حکومت وقت سے یہ ہے کہ بھئی آگے بڑھیے. میں جانتا ہوں کہ یہ سانحہ جو ہے یہ نہ حکومتوں کے بس کا ہے نہ انسانی بس کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنا بڑا یہ سانحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بس اس کو یعنی قابو کر لیں. پانی کو تو یہ ہو سکتا ہے, وگرنہ یہ بس سے باہر ہے. لیکن جو یعنی ہم کام کر سکتے تھے اس میں غفلت کیوں ہے؟ جو حکومت کام کر سکتی تھی, آپ نے 11 بوٹس جلال پور
پوائنٹ پہ کھڑی کی اور 11 بوٹس میں سے 9 کا انجن ہی خراب ہے. یہ کس کی غفلت ہے؟ 3 دن ہو گئے 9 بوٹس وہاں پہ کنارے لگی ہیں, صرف ڈسپلے پہ لگائی ہوئی ہیں. آتے ہیں اے سی صاحب, ڈی سی صاحب جناب فوٹو شوٹ کر کے نکل جاتے ہیں, انجن ٹھیک نہیں کروا پا رہے آپ. اور 1.5 لاکھ بندہ وہاں پھنسا ہوا ہے, لوگ چیخ رہے ہیں, لوگ وہاں پہ دھاڑے مار مار رو رہے ہیں, اور آپ وہاں پہ فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں. ایک چنے کا پیکٹ دے کے آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ 10 دن کی خوراک ہے. یہ مذاق بند کیا جائے, یہ حرکتیں بند کی جائیں. اللہ کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, حکومت کے پاس وسائل ہیں, آگے بڑھیے, جانیں بچا لیں. یہ جانیں بچانے کا مرحلہ ہے, اور یہ سلسلہ ختم کر کے اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں. ڈوبنے والے مشکل میں لاکھوں لوگ ہیں, کوئی شک نہیں. بچانے والے کروڑوں لوگ ہیں. ہم بچا سکتے ہیں. ایک قوم بن کے, ہمت کر کے, جرت کر کے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. مرکزی کسان لیگ سے بات کریں گے انشاءاللہ ذوالفقار اولک صاحب, جو کسانوں کے اس وقت حالات ہیں, جو زراعت کی پاکستان میں کیفیت ہے اس کو جی سیٹ کر لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے جو فیلڈ میں مسائل ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور واقعی وہاں جو حالات ہیں اگر ان میں کوئی 5-10% بھی گورنمنٹ حصہ ڈالتی تو شاید ابھی وہ حالات نہ ہوتے. میں یہاں صرف ایک مثال کے طور پہ بتانے لگا ہوں, یہ بات ادھر بتانے والی نہیں ہے کہ ایک ڈی سی صاحب ایک مویشیوں کو ہانک رہے. یہ فوٹو چھپی ہے, ویڈیو آئی ہے. کیا ہمارے ڈی سی صاحب اب مویشیوں کو ہانکنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ اپنے محکمے تو ان کے کچھ کام کرتے ہی نہیں ہیں. کدھر گئے ہیں وہ تحصیلدار, کدھر گئے ہیں وہ اے سی؟ زمیندار تو کسان تو مر گیا ہے. آپ جا کے ادھر دیکھیں, اللہ ایسے کوئی دن نہ کسی کو دکھائے کہ جو اس سیلاب کی وجہ سے جو کسان کو دیکھنے پڑے ہیں. ہماری مشینری ساری جو ہے وہ بہہ گئی ہے. ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ کمبائن چھوٹی جو ہارویسٹر ہوتی ہے, اس کا 50 من لگ بھگ وزن ہوتا ہے. تو یقین جانے کہ ہماری ہارویسٹر 2-4 میل بہہ کے آگے گئی ہے. وہ صرف لویا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کچھ ربڑ کا چیز کو ہوتی بھی نہیں ہے. نارووال سائڈ سے اتنا تیز پانی تھا کہ وہاں ٹریکٹر بہہ گئے. تو وہاں پھنسے کا کدھر بچ رہی تھی. میرے رقبے کے بالکل ساتھ وہ پلر لگا ہوا ہے جس پہ وہ ناپتے ہیں, پمیش کرتے ہیں کہ زمین سے کتنا اونچا پانی بہہ رہا ہے. 18 فٹ پہ پانی گیا ہے وہاں, یعنی دریا کی سطح سے نہیں, زمین کی سطح سے 18 فٹ پہ گیا ہے. اور اللہ شاہد ہے کہ 25 تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ادھر گئے ہی نہیں ہے. وہ ان کے پاس نہ تو کوئی وسائل تھے. فوٹو سیشن بھی جو وڈیس صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی صرف جہاں تک ان کی گاڑیاں وہ لینڈ کروزر جاتی ہیں وہاں جا کے انہوں نے کھلوائے ہیں, آگے فوٹو سیشن بھی ان کا کوئی نہیں ہے. تو ابھی جو اس وقت حالات پیدا ہیں وہ ہو گئے ہیں موقع پہ. زمیندار کے پاس نہ کوئی چارہ رہ گیا ہے, نہ ان کے پاس کوئی مشینری ہے اس قابل کہ وہ کوئی پانی کا آگے اگلی فصل کا بھی کوئی سوچے. پچھلی فصل ہماری بالکل تیار تھی, بیٹوں کی طرح ہم نے اپنی فصلیں پالی ہوئی تھی, بچوں کی طرح پالی ہوئی تھی. اب ان کو پھل آنے کا ٹائم تھا, منجریں آنے کا ٹائم تھا, اور یہ آفت آ گئی. میں یہاں یہ واضح کر دیتا چاہتا ہوں کہ یہ پھر وہی بات کہ یہ بارشوں کا پانی ہے, لیکن یہ پاکستان کی بارشوں کا پانی نہیں تھا. ہماری بارشیں جو ہیں وہ تو ہماری ندی نالوں میں جو سمیٹ لیتی ہیں. یہ ہمیں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بہایا گیا ہے. ہاں اس میں اگر راوی کے ساتھ ان کے راوی سے شاہدارے تک 19 مقامات پر ہندوستان اور پاکستان کا دریا کراس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ان کی بہت بڑی غفلت تھی, انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ اپنی جنگ ہارنے کا بدلہ انہوں نے اب ہم سے لیا ہے. یہ شہری آبادیاں تو محفوظ ہیں, بندوں کے اندر ہیں. یہاں تو ریسکیو بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں, پریس بھی ہے, سب. کھیتوں میں کوئی پریس بائی نہیں ہوتی, وہاں ہماری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے. وہاں اگر سنبھالا ہے تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ان جوانوں نے
جنہوں نے جون جولائی میں تربیت حاصل کی تھی، باقاعدہ تیراکی کی تربیت حاصل کی تھی، اللہ نے پتہ نہیں ان کے لیے یہ ماحول پیدا اس لیے کیا تھا تربیت حاصل کرنے کا کہ کل کو مصیبت میں وہ کام آئے گی۔ کوئی کشتی نہیں ادھر گئی، مجھے ثابت کروا کے دکھائے ڈی سی نارووال، ڈی سی گجرانوالا کہ کون سی کشتی ادھر چلی ہے جی ان کی، ماسوائے فوٹو سیشن کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دشمن نے تو ہمارے ساتھ زیادتی کرنی تھی، وہ تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے جو زیادتی کی ہے وہ ہم کیسے مطلب اس کو کیسے بولے۔ ابھی ہم نے آگے پھنسے جا کے ہم نے کاشت کرنی ہے، ہم سے آپ بیانے مانگے جا رہے ہیں۔ زیادتی یہ ہے کہ ابھی ہم سے آپ بیانے مانگے جا رہے ہیں، گھر پر ہمارے بجلی کے بل مانگے جا رہے ہیں، جہاں پانی 18 فٹ کھڑا ہے وہاں کاشتکار کس چیز کا بل دے کہ جو سے بجلی جلائی ہی نہیں ہے، وہ تو خود ڈوب گیا ہے۔ کوئی نہ آپ بیانہ کا کوئی ایسا کوئی ابھی تک اعلان ہوا ہے، نہ ابھی تک جناب کوئی گورنمنٹ کے جو ڈیوز ان کے ہوا ہے، نہ بل بجلی کا ہوا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ریسکیو کرنے ہیں تو ذمہ دار کو کریں، ہم ریسکیو والے ہیں۔ ابھی ہمارا شروع ہوا ہے، وہ تو ایک بحران تھا جس میں ساری جماعتیں اللہ کرے پاکستان کے ساری شہریں بھی مل کے ان کے لیے ماحول پیدا کرتے رہے ان کو نکالنے کا۔ ذمہ دار کا کاشتکار کا تو ریسکیو اب شروع ہوا ہے کہ اس نے اپنی وہ فصلیں اب آگے بیجنی ہے، پیچھے رڑ گئی ہے، اور انہوں نے بجلی مانگنی شروع کر دی ہیں، بیانے مانگنی شروع کر دی ہیں۔ ان کو یہ بالکل شرم ہی نہیں آتی کہ ریسکیو والا یہ تو ابھی سانسوں پہ آکسیجن پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ذمہ داروں کے ذمے زرعی بینکوں کی اور دوسرے بینکوں کی جو قسطیں ہیں فوری طور پہ وہ معطل کی جائے، بیانہ فوری طور پہ معطل کیا جائے، بل بجلی فوری طور پہ ان کو معاف کیا جائے۔ ہم اب اس قابل نہیں رہے، ہمارے مویشی بہہ گئے ہیں، ہمارے ان کے چارے بہہ گئے، ہم ان کو سنبھالیں یا گورنمنٹ کے ان ہاتھیوں کو سنبھالیں کہ جنہوں نے صرف فوٹو سیشن کروایا ہے۔ ہم ان کے تنخواہیں دیتے ہیں، کسان تنخواہیں دیتے ہیں، یہ مالیہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس دیتے ہیں، ان پہ یہ پلتے ہیں، اور جب ہم پہ مصیبت آئی ہے اور یہ سارے غائب ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کی اس کیمرے کی اور اس مائک کی صورت میں ہماری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پہ بل بجلی، کسانوں کے بل بجلی، ان کے مالیہ آبیانہ جس کو کہتے ہیں، اور ان کے ٹیکس جو انہوں نے فرضی اپنی تنخواہوں کے لیے بڑھانے کے لیے انہوں جو ہم پہ لگائے ہوئے ہیں، جس کو ہم کسان جگہ ٹیکس کہتے ہیں۔ پہلے گندم ہم نے 2000 روپے من بیچی ہے، ابھی وہی گندم 3500 چلی گئی ہے جب کسان کے پاس نہیں رہی۔ اب ان کے وہ قانون اور ضابطے کدھر گئے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے تھے، ان کے مارے ہوئے تھے۔ ہمیں 3000 سے اوپر پڑتی تھی، ہم نے 2000 دے کے اپنی فصلوں کے لیے اس کا بندوبست کیا تھا لگانے کے لیے۔ اب فصلیں تیار ہو رہی تھی، اب وہ جوانی میں تھی، تو وہ اب ہندوستان کی ابھی جارحیت کی وجہ سے بہ گئی ہیں۔ بھائیو، میں یہاں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو عزت اور غیرت والا معاملہ یہ پورے وطن کا تھا، صرف کسانوں کا نہیں تھا۔ جنگ صرف کسانوں کی نہیں تھی، وقار پورے وطن کا تھا۔ یہاں بسنے والے 25 کروڑ افراد کا وہ سب جو تھا نا وہ غیرت کا مسئلہ تھا۔ ہم بھی ساتھ تھے، آگے تھے، لیکن یہ جو اب بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ کسان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے بھی بدلہ ہم سے لیا ہے۔ شہروں والوں کا 5 مرلے 10 مرلے کنال کا گھر ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے۔ ہماری زمینیں ادھر دریاؤں کے کناروں میں میدانوں میں ہیں، وہ غیر محفوظ ہے، تو ہم سے یہ بدلہ لیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو فوری طور پہ قومی سلامتی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور وہاں یہ مطالبہ رکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں انہوں نے پہلے پانی چھوڑے۔ اگر انہوں نے ڈیم بنائے ہیں تو ڈیم کا کچھ مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے سے بارشیں دنیا ساری بتا رہی ہے، موسمیات والے بتا رہے ہیں، تو کیوں نہیں وقت کے ساتھ چھوڑا گیا جب ہمیں پانی کی ضرورت تھی، ہماری نہریں بند تھی، اور جب پانی کی ہمیں ضرورت کم ہوئی اور انہوں نے اوپر سے پانی کے ریلے چھوڑ کے ہمیں جناب برباد کیا۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے علاوہ جو بھائی کسان بھائی ہے، یہ تو ایک جڑی ہوئی جماعت ہے، یہ تو خدمت کی ہے، تو وہ میدان میں ہے ہی، ہم تو ان کی آواز مان رہے ہیں۔ اور جو ان کے علاوہ دوسری تنظیمیں ہیں پاکستان کی کسانوں کی، ہاں جی، وہ سب ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھا کریں،
کسان بھائیوں کو ساتھ لے، اور ہم اگر ہمارے یہ مطالبے نہ پورے ہوئے، ہمارے لیے کسی پیکج کا اعلان نہ ہوا، ہمیں ایک نئی فصل بیجنے کے لیے ڈی اے پی کھاد مفت نہ ملی، ہمیں بیج مفت نہ ملے، تو ہم انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور جس کو یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں بھائی کہ کسانوں کو جو اس وقت جو ان کے اندر غم ہے اور جو غصہ ہے، وہ لہر اگر وہ لے کے باہر نکل آئے، اللہ کی قسم ان سے سنبھالا نہیں جانا، تو ابھی وقت ہے۔ میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو کھاد ڈی اے پی جو کہ ضرورت ہے، اگر کسان نہ ڈالے تو 40 من کی بجائے 15 من پر اس کی پیداوار ہوگی، تو کنک کا بحران ابھی سے پیدا ہو گیا ہے۔ اگر ان کو ڈی اے پی نہ دی گئی، اچھا بیج نہ دیا گیا، بیج تو ہمارے ڈوب گئے ہیں، جو ہم نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے وہ تو ڈوب گئے ہیں، بیج اب کہاں سے ڈالیں گے؟ اچھی کھاد، ڈی اے پی کھاد، اچھا بیج، وہ فوری ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ آئندہ چند دنوں میں گندم بیجنے کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ بحثیت پاکستان مرکزی مسلم لیگ، کسان لیگ کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر ملک کو بچانا ہے، ہمارے 25 اضلاع پنجاب کے ڈوبے ہیں، تو ان کو فوری طور پہ یہ ریلیف دینا چاہیے، بجلی معاف کیا جائے، آبیانے معاف کیا جائیں، ان پہ جو ٹیکس زرعی ٹیکس لگے ہیں وہ معاف کیے جائیں، اور ان کو فری کھاد دی جائے فی ایکڑ کے حساب سے، اور بیج دیا جائے، تو ہم سہارا بن سکتے، ورنہ پاکستان کی معیشت اب ڈوب چکی ہے پانی میں، اسی طرح جس طرح جو دشمن نے چاہا تھا۔ اگر یہی دشمن والا کردار میری گورنمنٹ نے کسانوں کے ساتھ بھی کیا تو اس کی معیشت ڈوب چکی ہے۔ اگر ہم نے پاکستان بچانا ہے، اگر ہم نے کسان کو سپورٹ نہ کیا تو یہ معیشت ہی چل نہیں سکتی، کسان ڈوبے گا، انڈسٹری ڈوبے گا تو تاجر ڈوبے گا، جب تاجر ڈوبے گا تو ملک کی معیشت ڈوبے گی۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہی یہ ہے، تو ہم مطالبہ پریس کے ذریعے یہ کر رہے ہیں۔ اور آئندہ میں یہ ایک واضح کر دوں، میرے جماعت کے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ فوری طور پہ مطالبے نہ مانے گئے، کھاد فری نہ دی گئی، بیج کا بندوبست نہ کیا گیا، ہمیں ان بابوؤں پہ چھوڑا گیا کہ جو فوٹو شیئرنگ کروا رہے ہیں، اور انہوں نے صرف خبروں کی حد تک جناب انہوں نے کارروائی کی، تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے۔ وہ انشاءاللہ ہم اگر انہوں نے کر دیا تو پھر ضرورت نہیں رہے گی، اگر انہوں نے ہمارے یہ مطالبے نہ پورے کیے تو آپ دیکھیں گے پھر دمادم مسک اندر ہوگی۔ ہم تو ننگے ہو گئے ہیں، ہم تو لٹ گئے ہیں، ہمارے تو یہ لالے پڑ گئے کہ ہمارے بچوں کے اب اسکول کیسے چلیں گے، ان کے آگے معاملات گھروں کے کیسے چلیں گے، ہمارا جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ تو اب ہم ننگ دھم پہ ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں مزید آزمایا نہ جائے، دشمن نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے، وہ ملک کی غیرت کے لیے ہم نے برداشت کیا ہے۔ اگر ان بابوؤں نے بھی وہی کسان کے ساتھ دشمن والی پالیسی اختیار کی تو ہم ان کا بھرپور گھیراؤ کریں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اپنے کسان بھائیوں کو لے کے آئیں گے۔ تھینک یو۔ اب آخر میں مزمل ہاشمی صاحب آپ کے سامنے گفتگو کریں گے مرکزی مسلم لیگ کا اعلان جو اس وقت ہماری جو حالات ہیں، جو آبی جاریت ہوئی ہے اس پر جو خدمت اور ریلیف کا کام اس کو بھی سنا، اور کسان کی جو آواز اس وقت ہونی چاہیے اس کے حوالے سے بھی بات سنی۔ میں آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کیفیت ہے پورے ملک کی، ہمیں اس کے بنیادی جو وجوہات ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق میں ہندوستان کی جو ناکامی ہے، اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کر قومی سطح پر ایک فیصلہ کیا کہ اس کا بدلہ پوری پاکستانی قوم سے لیا جائے گا، اور پاکستانی قوم سے بدلہ لینے کے لیے پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ اس کو ڈبونے کا منصوبہ بنایا گیا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا گیا، اور صرف آئی واش کے لیے انہوں نے پاکستان کو بتایا کہ پانی آ رہا ہے۔ اس کا جو ایکچول ڈیٹا انہیں شیئر کرنا چاہیے تھا، ہندوستان نے اس ایکچول ڈیٹے کو شیئر نہیں کیا۔ اسی انداز کے ساتھ جو مونسون کی کیفیت تھی وہ بھی پوری دنیا کے علم میں تھی، اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر ہونے والی بارشوں کا ڈیٹا دونوں حکومتوں کے پاس موجود تھا، لیکن ہندوستان نے جان بوجھ کے اپنے ڈیموں کو بھرا، اور پھر اس کے بعد
خطرناک بارشوں کے دنوں کے اندر انہوں نے دریاؤں کے اندر پانی کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پنجاب کے 25 اضلاع ڈوبے ہوئے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے بالکل واضح اعلان کر رہی ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھ کے اس وقت قومی سلامتی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور ہندوستان نے جو پاکستان کے اوپر یہ بڑا حملہ کیا ہے، اگر ہم اس بات کو دیکھیں جو مارکہ حق اور اس سے پہلے آپریشن سندور کی شکل میں تھی، وہ 3 یا 4 دن کی بات تھی، لیکن یہ جو اس وقت ہندوستان نے حملہ کیا ہے، اس کو اس وقت تقریباً 3 ہفتے ہونے والے ہیں، اور نہ جانے یہ سلسلہ ابھی کتنی دیر جاری رہے گا۔ مسلسل راوی کے اندر پانی آ رہا ہے، مسلسل ستلج کے اندر پانی آ رہا ہے، مسلسل چناب کے اندر پانی آ رہا ہے، اور ہندوستان جو ڈیٹا اسے پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا، اس ڈیٹے کو مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ ہم حکومت وقت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر کسی کمزوری کو نہ دکھلائے، قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جائے، اور مودی کے اوپر اس وقت پاکستان کے اوپر حملے کا مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا مطالبہ ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کو تگڑا جواب دینا چاہیے۔ پھر اسی انداز کے ساتھ جن لوگوں نے ماضی میں غلطیاں کی، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کے پاکستان کی طرف سے جو کمشنر جماعت علی شاہ تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ یہ غداری کی اور ہندوستان کو ڈیم بنانے کا موقع دیا۔ یہ جو غداریاں ماضی کے اندر ہوئی ہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایسی غداری کر سکے۔ اسی انداز کے ساتھ ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہونے والے نقصانات کا ایک مکمل جائزہ لیا جائے۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان نقصانات کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کرے گی، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جن جن کا بھی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ ہمارا کسان ہے یا ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے یا عام عوام ہیں، تاجر ہیں، یا پھر پاکستان کا مزدور اور ہاری ہے، اس وقت ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ مولن وال کا علاقہ اور اس کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں، چاہے وہ فرخ آباد ہے، چاہے وہ تلت پارک ہے، اور اسی انداز کے ساتھ دریاؤں کے ساتھ بسنے والے لوگ، یا تو یہ مزدور طبقے کے لوگ تھے، یا یہ کسان تھے، یا یہ محنت کش تھے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے نقصانات کا ایکچول ازالہ کرنا اور جائزہ لینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان نقصانات کے اوپر وائٹ پیپر بھی جاری کرے گی، اور ہم حکومت سے یہ بات بھی کہیں گے کہ اس حوالے سے ایک پورا منصوبہ تشکیل دیا جائے، کسانوں کے حوالے سے ان کو ریلیکس کیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور جو اس وقت پاکستان میں اناج کا، گندم کا، خوراک کا بحران پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر فی الفور قابو پایا جائے۔ اسی انداز کے ساتھ ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جھوٹ مت بولا جائے اور حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان پاکستان پر حملہ آور ہے، اور پوری قوم کو اس حملے کے مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے پورے ملک میں ایک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے۔ ہم کسانوں کی تحریک بھی چلائیں گے، ہم مزدوروں کی تحریک بھی چلائیں گے، ہم تاجروں کی تحریک بھی چلائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے عام عوام کو ساتھ لے کے ہم انشاءاللہ پاکستان کے دشمنوں کو جو خدمت اور ریلیف کا کام اس کو بھی سنا، اور کسان کی جو آواز اس وقت ہونی چاہیے اس کے حوالے سے بھی بات سنی۔ میں آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کیفیت ہے پورے ملک کی، ہمیں اس کے بنیادی جو وجوہات ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق میں ہندوستان کی جو ناکامی ہے، اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کر قومی سطح پر ایک فیصلہ کیا کہ اس کا بدلہ پوری پاکستانی قوم سے لیا جائے گا، اور پاکستانی قوم سے بدلہ لینے کے لیے پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ اس کو ڈبونے کا منصوبہ بنایا گیا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا گیا، اور صرف آئی واش کے لیے انہوں نے پاکستان کو بتایا کہ پانی آ رہا ہے۔ اس کا جو ایکچول ڈیٹا انہیں شیئر کرنا چاہیے تھا
ہندوستان نے اس ایکچول ڈیٹے کو شیئر نہیں کیا۔ اسی انداز کے ساتھ جو مونسون کی کیفیت تھی وہ بھی پوری دنیا کے علم میں تھی، اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر ہونے والی بارشوں کا ڈیٹا دونوں حکومتوں کے پاس موجود تھا، لیکن ہندوستان نے جان بوجھ کے اپنے ڈیموں کو بھرا، اور پھر اس کے بعد خطرناک بارشوں کے دنوں کے اندر انہوں نے دریاؤں کے اندر پانی کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پنجاب کے 25 اضلاع ڈوبے ہوئے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے بالکل واضح اعلان کر رہی ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھ کے اس وقت قومی سلامتی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور ہندوستان نے جو پاکستان کے اوپر یہ بڑا حملہ کیا ہے، اگر ہم اس بات کو دیکھیں جو مارکہ حق اور اس سے پہلے آپریشن سندور کی شکل میں تھی، وہ 3 یا 4 دن کی بات تھی، لیکن یہ جو اس وقت ہندوستان نے حملہ کیا ہے اس کو اس وقت تقریباً 3 ہفتے ہونے والے ہیں، اور نہ جانے یہ سلسلہ ابھی کتنی دیر جاری رہے گا۔ مسلسل راوی کے اندر پانی آ رہا ہے، مسلسل ستلج کے اندر پانی آ رہا ہے، مسلسل چناب کے اندر پانی آ رہا ہے، اور ہندوستان جو ڈیٹا اسے پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا اس ڈیٹے کو مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ ہم حکومت وقت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر کسی کمزوری کو نہ دکھلائے، قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جائے، اور مودی کے اوپر اس وقت پاکستان کے اوپر حملے کا مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا مطالبہ ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کو تگڑا جواب دینا چاہیے۔ پھر اسی انداز کے ساتھ جن لوگوں نے ماضی میں غلطیاں کی، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کے پاکستان کی طرف سے جو کمشنر جماعت علی شاہ تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ یہ غداری کی اور ہندوستان کو ڈیم بنانے کا موقع دیا۔ یہ جو غداریاں ماضی کے اندر ہوئی ہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایسی غداری کر سکے۔ اسی انداز کے ساتھ ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہونے والے نقصانات کا ایک مکمل جائزہ لیا جائے۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان نقصانات کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کرے گی، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جن جن کا بھی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ ہمارا کسان ہے یا ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے یا عام عوام ہیں، تاجر ہیں، یا پھر پاکستان کا مزدور اور ہاری ہے، اس وقت ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ مولن وال کا علاقہ اور اس کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں، چاہے وہ فرخ آباد ہے، چاہے وہ تلت پارک ہے، اور اسی انداز کے ساتھ دریاؤں کے ساتھ بسنے والے لوگ، یا تو یہ مزدور طبقے کے لوگ تھے، یا یہ کسان تھے، یا یہ محنت کش تھے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے نقصانات کا ایکچول ازالہ کرنا اور جائزہ لینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان نقصانات کے اوپر وائٹ پیپر بھی جاری کرے گی، اور ہم حکومت سے یہ بات بھی کہیں گے کہ اس حوالے سے ایک پورا منصوبہ تشکیل دیا جائے، کسانوں کے حوالے سے ان کو ریلیکس کیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور جو اس وقت پاکستان میں اناج کا، گندم کا، خوراک کا بحران پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر فی الفور قابو پایا جائے۔ اسی انداز کے ساتھ ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جھوٹ مت بولا جائے اور حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان پاکستان پر حملہ آور ہے، اور پوری قوم کو اس حملے کے مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے پورے ملک میں ایک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے۔ ہم کسانوں کی تحریک بھی چلائیں گے، ہم مزدوروں کی تحریک بھی چلائیں گے، ہم تاجروں کی تحریک بھی چلائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے عام عوام کو ساتھ لے کے ہم انشاءاللہ پاکستان کے دشمنوں کو ایک تگڑا پیغام دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے، ہماری تحریک اس کے دونوں پہلو ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے دونوں پہلو رکھے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم عوام میں شعور پیدا کریں کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہماری سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر جو حکومتی زوما اس وقت غفلت کے ارتکاب کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا، اور ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ پاکستان کی قوم کی آواز کو سنیں، اور جو اس وقت نقصانات ہیں
ان کا بھی ازالہ کیا جائے، اور آئندہ جو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ دریاؤں کو، آپ اس وقت جو آپ کے بیراج ہیں ان کو ایک نئے انداز کے ساتھ آپ تعمیر کریں اور دریاؤں کی گزرگاہوں کو کھلا کریں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم پورا منصوبہ رکھتے ہیں اور حکومت سے مطالبات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو مجبور بھی کریں گے کہ یہ پاکستان قوم کی آواز بنے، پاکستان کے دشمنوں کی آواز نہ بنے۔ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں۔ ہم سب اس وقت جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت انوائرمنٹل چینج کے عمل سے گزر رہی ہے۔ یہ جو انوائرمنٹل چینج کا عمل ہے، یہ اس وقت سب سے زیادہ جن خطوں کو متاثر کر رہا ہے وہ ہمارا خطہ ہے، جس میں اس وقت دنیا کی تقریباً 60% آبادی رہتی ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس انوائرمنٹل چینج کے دور میں بھی آج جو میٹیورولوجیکل ڈیٹا ہے اور جو اس وقت موسمیاتی اعداد و شمار ہیں وہ سب کے پاس موجود ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جب ہمیں پانی کی ضرورت تھی، ہندوستان نے دریاؤں کو بند کر دیا، خاص طور پر وہ دریا جن کے اوپر ہم ڈیم تعمیر نہیں کر سکتے، جیسے ستلج ہے اس پہ پاکستان ڈیم نہیں بنا سکتا، راوی ہے پاکستان ڈیم نہیں بنا سکتا، اور چناب ہے اس کے اوپر بھی پاکستان ڈیم کے حوالے سے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے یہ کیا کہ ان دریاؤں کے اوپر جو اس نے ڈیم بنا رکھے ہیں اس نے ان ڈیموں کو بالکل بند کر دیا اور پانی اکٹھا کرتا رہا۔ جب بارشوں کا وقت آیا، جو کہ سب کو پتا تھا کہ ان دنوں کے اندر بارشیں ہوں گی اور ساری دنیا کا اعداد و شمار یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت مونسون ان دنوں کے اندر آئے گا، تو ہندوستان نے اس سے فائدہ اٹھا کے پھر پاکستان کے اوپر پانی چھوڑا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان نے پانی روک کے بھی آبی جاریت کی ہے اور اب اس نے پانی چھوڑ کے بھی آبی جاریت کی ہے، یہ دونوں باتیں اس وقت موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کنسنسس ہونا چاہیے، ساری قوم کو مشترکہ طور پر جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، بڑی سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھ کے ان غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہیے، اور جو ڈیم ہمارے سندھ کے اوپر بن سکتے ہیں یا آپ اسی طریقے سے کہنے دریائے کابل پر بن سکتے ہیں اور دیگر دریاؤں پر بن سکتے ہیں، ان ڈیمز کو ہمیں بنانا چاہیے، اور اسی طریقے سے بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں جو ڈیم بن سکتے ہیں جن سے بارشوں کا پانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس وقت ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا بہت بڑا سامنا ہے اور ہمیں اس وقت ان ساری چیزوں پر کام کرنا ہے۔ آپ اگر دریائے راوی کو دیکھیں، دریائے راوی کی گزرگاہیں تنگ ہیں، آپ اگر دریائے چناب کو دیکھیں، اگر آپ ہیڈ مرالہ کو دیکھتے ہیں، وہاں سے 10.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرا ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ آگے آتے ہیں قادر آباد پر تو وہ ریلا نہیں گزر سکا۔ وجہ کیا ہے؟ قادر آباد کی کیپیسٹی کم ہے، پھر اسی طریقے سے آگے جو دیگر بیراج آتے ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندوستان جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا مسلسل یہ آبی جاریت کرتا رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ایسے کام کر رہی ہے تو پھر وہ آگے بڑھ کے اس بات کا ثبوت بھی دے کہ وہ لوگوں کو سنبھال رہی ہے۔ آپ نے ابھی چوری شفیق الرحمان وڑائے صاحب سے یہ بات سنی ہے، میں بھی کل ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھا اور ہم نے جلال پور پیروالا کے اندر بڑے کربناک مناظر دیکھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 11 میں سے 9 کشتیوں کے انجن ٹھیک نہیں کر سکے تو آپ ان لاکھوں لوگوں کو سنبھالیں گے کیسے؟ اس وقت اوپن ہونا چاہیے۔ یہ ایک شوشہ ہے پاکستان کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جناب ہمیں لوگوں کی صحت کا بڑا خیال ہے، اس وقت تو آپ کو لوگوں کی زندگیاں بچانی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی رفاہی ادارے ہیں، عوام جو کام کرنا چاہتے ہیں، قومی سطح پر ایک آواز لگائی جائے اور سب کو یہ بات کہی جائے کہ اس وقت پاکستان کے 24 اضلاع جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پاکستان کے بچ جانے والے لوگ ان لوگوں کو سنبھالیں اور ان کے لیے جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کام کرنے کی سب کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے۔ حکومت کو اس وقت صرف اپنی تصویر کشی کے لیے اداروں کے اوپر قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ دیکھیں یہ بات میں نے پہلے کی ہے کہ قومی سلامتی کا اجلاس بنانا چاہیے اور ہمیں دنیا کو یہ باور کروا دینا چاہیے کہ دیکھیں اسرائیل اس وقت اپنے مفادات کے لیے کیا نہیں کر رہا۔ کل اس نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہے
ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اسرائیل اس وقت دنیا کے پرامن ملکوں کے اوپر حملہ آور ہے. ایران پر اس نے حملہ کیا، قطر پر اس نے حملہ کیا ہے، دیگر ملکوں پر وہ حملے کی بات کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے ناجائز وجود کو بچانے کے لیے. تو ہمارا تو وجود لیگل ہے بھائی، ہمیں اپنے وجود کو بچانے کے لیے ہر اقدام کرنا ہے. اور اگر ہندوستان اس بدماشی سے باز نہیں آتا تو آپریشن بنیان مرصوص نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستانی قوم کا مقابلہ کرنا ہندوستان کے بس میں نہیں ہے. اور اگر پاکستانی قوم پھر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ان ڈیموں کو توڑنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، 1 مہینے کا سیلاب ہے، انشاءاللہ برداشت کر لیں گے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. بہت شکریہ جی آپ سب کا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو آپ نے شاندار کردار ماضی میں ادا کیا آپریشن بنیان مرصوص سے لے کے آج تک، انشاءاللہ ہمارا میڈیا اپنا کردار جاری رکھے گا.